अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, आप मुलाज़ा कर रहे हैं प्रोग्राम हुस्न अहवाल और हस्ब मामूल। मैं आपका होस्ट सादिक कुरैशी आपके साथ हूँ। मेरा आपका संग 11 बजे से 12 बजे तक रहेगा। कुछ बातें होंगी इखलास के मौजू पर, हुस्न अहवाल को संवारने के लिए, और फिर उसके बाद आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ। फिर अल्लाह की बारगाह में आजिज़ाना माफ़ी के लिए हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हमारी नीयतों में इखलास अता फ़रमाए और उन्हें हुस्न के ज़ेवर से आरास्ता फ़रमाए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुआफ़ी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करने के बाद आज का मौजू भी इखलास ही है। और आज हम कोशिश करेंगे कि इखलास में जो मेन चीज़ है नीयत, कि नीयत अगर इंसान हसीन कर ले तो फिर उसका अमल भी हसीन हो जाता है, और नीयत के हुस्न से उस अमल के अंदर जो बरकत, खैर, सलामती और अज़मत आती है और बारगाहे उलूहियत में उस अमल का मूल पड़ता है, वो उस अमल का मूल नहीं पड़ता जिसमें नीयत में दसीसाकारी रह जाए या नीयत खोटी हो जाए। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कुछ हिकायात के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से और कुरान की आयत के ज़रिए से नीयत को किस तरह से चमकाया जाए उस पर बात कर लेंगे। मेरे सामने इस वक्त सूरह अल-कहफ़ की आखिरी आयत है और वो आयत है 110। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलिशान है, ये उसका आखिरी जुमला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़मन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फ़लयअमल सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। जो शख्स अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता है उसे चाहिए कि नेक अमल करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना ठहराए। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ओपन मैसेज जो है वो कन्वे किया है कि जो मुझसे मिलना चाहता है, जो मेरी मुलाकात का ख़्वाह है, और ज़रूर मुलाकात तो होनी है, लेकिन दुनिया में भी जो मुझसे मिलना चाहे उसके लिए भी यही है कि वो नेक अमाल करता रहे और मेरी इबादत में किसी और को शरीक जो है वो ना ठहराए, यानी किसी और की इबादत की तरफ जो है रग़बत ना करे, किसी और की इबादत को अपनी नीयत में भी शामिल ना करे। अगर उसने ऐसा किया ज़ाहिरन तो फिर ये शिर्क के जली होगा जिसकी बख्शिश नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिक। अल्लाह ताला उस अमल को माफ़ नहीं करेगा जो उसने शिर्क किया है अल्लाह के साथ। इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं, गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, ख़ताएँ हैं, सब की सब अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और अगर उसकी नीयत में शिर्क है ज़ाहिरन तो वो यानी शिर्क नहीं ठहरा रहा, लेकिन उसकी नीयत में शिर्क है कि लोग देख लें, लोग जानें कि मैं जनाब बड़ा नमाजी बन गया हूँ, मैं जनाब हज पे जा रहा हूँ, मैंने इतने उम्रे कर लिए, मैं तहज्जुद पढ़ता हूँ, मैं रोज़े रख रहा हूँ, मैं सदक़ात खैरात और मैं ये नेकियां, मैं मस्जिद बनवा रहा हूँ जनाब, मैं ये जो है स्कूल में बनवा रहा हूँ, ये हॉस्पिटल में बनवा रहा हूँ। ये अगर लोगों को दिखाने के लिए हो तो फिर उसके लिए फ़रमाया कि ये भी शिर्क है, लेकिन ये शिर्क ख़फ़ी है, छुपा हुआ शिर्क है जो अंदर तो है लेकिन अल्लाह की बारगाह में तो हर चीज़ ओपन है। तो लिहाजा इस पे बड़ी सख्त वईद है, उस अमल का कोई अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से जो है वो अता नहीं किया जाता। इसीलिए हमें ये बात तलकीन की, हमें ये बात समझाई गई कि अगर बंदे तुमसे नेकी हो जाए तो इसे ये कहा करो ये अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह की तौफ़ीक से है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इताअत दी, ताकत दी तो मैं इस काबिल हुआ कि इस काम को कर सकूं, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है। और अगर कोई गलती हो जाए तो फिर ये कहा करो
کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے، اس کا میں معترف ہوں، اس کا میں کرنے والا ہوں، یہ مجھ سے ہوا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا قل کل من عند اللہ، ہر شے تو اللہ کی تقدیر ہی ہے، لیکن بندوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا نیت کے ذریعے سے اچھا عمل بھی جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے اگر بری نیت ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا سورہ معاون میں بیان کرتے ہوئے، کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے یا دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اور پھر اس کے بارے میں آگے یہاں تک فرما دیا کہ یہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، نماز کی روح سے غافل ہے، اور ہم یراؤن، اور یہ ریاکار ہے، یعنی نماز بھی ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، باقی زندگی کا ہر سودا ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، لوگوں کو جو ہے وہ دکھانے کے لیے اس نے اپنی جیسے منافقین کے بارے میں تھا کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، اور اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم بھی نماز میں آ گئے ہیں، لوگ دیکھیں ہم بھی جہاد کی صف میں آ گئے ہیں، لیکن نیت یہ نہیں ہے، دل ان کا جو ہے وہ کالا اور سیاہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی، حسن احوال نہیں سنوریں گے تو ماحول کیسے سنورے گا؟ احوال سنور جائیں تو ماحول خود بخود سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے ان سائڈ کو چمکا لے، پھر دیکھے کیسی برکتیں، کیسے کرم اور کیسی عطائیں اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ آئیے طبرانی کی ایک حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت المومن خیر من عملہ وعمل المنافق خیر من نیتہ وکل یعمل علی نیتہ فاذا عمل المؤمن عملا صار فی قلبہ نور او کما قال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ عمل میں ریا کا گزر ہو سکتا ہے، اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے، کیونکہ ظاہراً وہ اچھا عمل کر رہا ہے لیکن نیت کھوٹی ہے۔ اور پھر فرمایا ہر ایک اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، یعنی جو اس نے انٹینشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ چل رہا ہے۔ بس جب مومن کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کی برکت سے اس کے دل میں نور پھوٹتا ہے، یعنی جب بندہ جو ہے وہ نیک نیت کے ساتھ اور عمل کو کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ان دونوں کے فیض سے اس کے دل کے اندر جو ہے نور و نور کر دیتا ہے، اس کے دل کو جو ہے اللہ رب العزت نور سے، اپنی تجلی سے، اپنے کرم سے، اپنی عطا سے اس کے نور کو، اس کے دل کو جو ہے چمکا دیتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیوں کہ مومن جو ہے جب بھی کام کرتا ہے وہ دیکھتا ہے میرے مالک کی اس میں کتنی رضا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو کیسے کیا اور کس طرح سے ہمیں اس کے لیے تعلیم دی ہے۔ تو لہٰذا ہر عمل میں ہم نے یہی غور کرنا ہے، یہی دیکھنا ہے کہ ہماری نیت اس عمل کے پیچھے کیا ہے۔ اگر نیت اس عمل کے پیچھے بڑی حسین ہے اور خالصتاً لوجہ اللہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، للہ ہے، فی اللہ ہے اور اللہ کے لیے ہے، تو پھر اس عمل کا کوئی مقابل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جنہیں ہم صالحین کہتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کوئی زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتے، تسبیحیں زیادہ تو نہیں پڑھتے، ان کا عمل معمول صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی نیت جو عمل کے پیچھے جو ہڈن چیز ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جانی ہے، اس کو اتنا پالش کرتے ہیں، اتنا نکھارتے ہیں، اتنا سنوارتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کی کدورت نہیں رہنے دیتے، کسی طرح کی دسیسہ کاری کا دخل نہیں ہونے دیتے، کسی طرح کی ملاوٹ نہیں آنے دیتے۔ جب خالصتاً بندہ مولا کے لیے جو ہے وہ کرتا ہے تو پھر بقول اقبال خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ مولا کے لیے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کے لیے ہو گیا، جس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ اس کا رکھوالا ہو جاتا ہے۔ جیسے خود قرآن مجید نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ کہا کرو میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو جس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسپونڈ میں فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد، تو اللہ اپنے بندوں کا جو ہے نگہبان بن گیا۔ آئیے اس حدیث کو ہم ذرا اور دیکھتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جو اللہ کی ملاقات چاہے،
جو اپنے رب سے ملنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کیا کرے۔ نیک اعمال کو جو ہے وہ صالح اعمال، صالح یعنی صلاحیت والے، جس کے اندر ایبیلٹی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ قوت ہے، جس کے اندر جو ہے وہ پاور ہے۔ اب عمل میں پاور کیسے آئے گی؟ عمل میں پاور تو اللہ کی طرف سے آئے گی، اللہ کی توفیق سے آئے گی، اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے پاور آئے گی۔ ورنہ بندہ تو آپ دیکھیے کتنے نان مسلم ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کر دیے ہیں ظاہراً دیکھنے کو۔ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، گنگا رام ہاسپٹل ہے، اسی طرح سے کنگ جارج جو ہے وہ کالج بن گیا ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جو نامور لوگ گزرے ہیں، انہوں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں ظاہراً انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی خیر کے لیے، لیکن ان کے عمل کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مشہوری دے دی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا عمل جو ہے وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ نیت اللہ کے لیے نہیں تھی، انہوں نے تو اپنی ناموری کے لیے یا مخلوق کے لیے کیا۔ اللہ کے لیے کرتے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اور اسے سنوار دیتا، اور اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور حضور کی نسبت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو پھر اس کی نیت جو ہے وہ چمک اٹھتی ہے۔ جیسے خود قرآن مجید نے کہا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، اور جسے اللہ رب العزت اپنے نور کی خیرات عطا کر دے، جسے اللہ رب العزت ہدایت کے راستے اس کے لیے کشادہ کر دے، جیسے خود قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے سارے راستے کھول دیتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف مجاہدہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف بڑھنے کے لیے، اس کی رضا کو پانے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اس کی عطا اور بخشش کو حاصل کرنے کے لیے جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے تمام راستے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو معزز ناظرین، دیکھنا یہی ہے کہ زندگی تو سب کی بیتی جا رہی ہے، وقت تو بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ میرا عمل کیا ہے؟ میں بیٹھا ہوا آپ کو سنا رہا ہوں، کیا اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے میں اللہ کی رضا کا طالب بنا ہوں، یا میں صرف شہرت لینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں کہ جناب قریشی صاحب کا بڑا اچھا پروگرام آتا ہے، لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جناب واہ واہ جی بڑا اچھا آپ کا پروگرام ہے، بڑی جو ہے وہ آپ اچھی باتیں بیان کرتے ہیں۔ اگر تو میں اس دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر میرا تو سب کچھ ضائع ہو گیا، اور میرا مقصود اگر اللہ کی رضا ہے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ آپ فرما دیجئے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا حج اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ غالباً کوئی کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں؟ جی کال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، اس وقت اپنا نمبر اسٹوڈیو کا آ رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال یا اپنا کوئی حال یا اپنا کوئی کال یا اپنے کوئی افعال یا اپنے کوئی اعمال بھی لا کر دوسروں سے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ شیئرنگ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کا حال جو ہے وہ آپ کے حال کو سن کر سنور جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو لہٰذا اب میں آپ کے سامنے ایک دو حکایتیں بیان کرتا ہوں جو امام غزالی علیہ رحمت نے اور دیگر کتب میں بیان کی گئی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ نیت کو سنوارا جا سکتا ہے۔ آج کا پورا موضوع جو ہمارا یہی ہے کہ نیت کی اصلاح کیسے ہوگی، نیت کیسے سنورے گی، نیت سے قدورت کیسے نکلے گی، نیت سے جو ملاوٹ ہے وہ کیسے نکلے گی، نیت میں جو دسیسہ کاری آ جاتی ہے، ہم اچھا کام کرنے کے لیے چلے فوراً نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی اور اس سے وہ کام تو ہو گیا، لیکن اس کے جو اثرات تھے، جو ماحول تھا تبدیل ہونے والا، وہ تبدیل نہیں ہو پا رہا۔ تو لہٰذا کہیں نہ کہیں فطور تو ہے، اچھائی تو پھیلانے والے بہت موجود ہیں، لیکن اس کے اثرات کیوں نہیں مرتب ہو رہے؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے خرابی ہے، اور وہ خرابی نیت کے اندر ہے۔ نیت چمکے گی تو ماحول خود بخود چمکنا شروع ہو جائے گا، پھر اللہ کا کرم بھی برسے گا، رحمتیں بھی برسیں گی۔ دیکھیں نا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اتنی برکت ہوگی، اتنی بارش ہوگی، اتنی رحمت ہوگی، زمینیں اتنا سبزہ اگا دیں گی، اتنے پھل اگ جائیں گے کہ ہر سو برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو یہ اہل اللہ، اولیاء اللہ، اہل کرم یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یہی کرتے ہیں، یہ نیت کو چمکاتے ہیں، اتنا چمکاتے ہیں کہ جب چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے برکت
اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ ایک کالر کو بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر آپ کو اگلی بات کی طرف لے چلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہاں جی وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی میں نا فون کال پرسوں بھی کیتا سی کہ میں اس طرح نکاح کیتا سی تے وہ کہندے مینوں کہ میں مسلمان دے گھر پیدا، مطلب انہیں مینوں پالیا تے انہیں مینوں ساریاں مسلمان دیاں طریقاں سکھائیاں یہ وہ تے میں تقریباً مطلب کہ وہ ڈپریشن سن تے میں پورا سال تقریباً میں سوچدی رہی میں کی کراں پھر میں نا انہاں دے نال نکاح کیتا مسجد چ جا کے تے ہن نا کی ادنے جاوے میں فون کیتا سی پرسوں تے وہ کہندے کہ جی انہوں نے مطلب مسلمان پورا انہوں نے نہیں اپنا آپ کیتا ہے۔ جی سوال آپ کا میں نے تھوڑا بہت سمجھ لیا ہے۔ جب آپ نے نکاح کر لیا مسلمان سے تو وہاں جس نے نکاح پڑھایا ظاہر بات ہے اس نے کلمے بھی پڑھائے ہوں گے، آپ مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے برقرار رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ یہ دائیں بائیں جو کوئی اگر ایسی کوئی بات پھیلائے تو اس کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی ہیں تو اس پر قائم رہیے۔ کوئی اگر اس طرح کی کوئی بات پھیلائے تو اس سے بچیے، کیونکہ شیطان کے حملوں میں سے ایک بہت بڑا حملہ کنفیوژن کریٹ کرنا ہے، اور جب کوئی بندہ نیکی کی طرف چلتا ہے تو شیطان اور اس کی فورسز اس بندے کو نیکی سے روکنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت کوٹ کی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے پہلے زمانے میں بڑا عبادت گزار تھا، اس کو معلوم ہوا کہ یہ فلاں بستی کے اندر جو ہے لوگ ایک جو ہے وہ درخت کو پوج رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور وہاں چل پڑا۔ راستے میں جب پہنچا تو شیطان نے اس کو آ گھیرا اور شیطان نے کہا کہ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا دیکھیے یہ شرک ہو رہا ہے اور میں اس شرک کے خاتمے کے لیے جو ہے نکل کھڑا ہوا ہوں، میں اسے جو ہے وہ کاٹ کے دم لوں گا۔ تو شیطان کہنے لگا بھئی آپ کا اس میں کیا جاتا ہے؟ اگر اللہ رب العزت نے اس شرک کو ختم کروانا ہے تو اللہ رب العزت کسی نبی کو بھیج دے گا، وہ نبی آ کے اس کو جو ہے کلا کما کر دے گا۔ آپ اپنی عبادت کریں، اپنی عبادت میں لگے رہیں۔ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کی محبت کا تقاضا ہے کہ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے خلاف جو ہے بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا نہیں کچھ بھی ہو جائے، میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے، میرے رب کا حکم یہ ہے کہ شرک کا خاتمہ کیا جائے۔ سارے نبی جو ہے وہ شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، تو لہٰذا میرے نبی کی تعلیم یہی ہے، میں تو اس کو کاٹ کر ہی دم لوں گا۔ شیطان نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مجھ سے کشتی کریں، اگر آپ کشتی میں جیت گئے تو آپ جا کے کاٹ لیجئے گا۔ شیطان اور وہ اس کا مقابلہ ہونا شروع ہوا۔ وہ عبادت گزار جو اللہ کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کے لیے کھڑا ہوا تھا نکلنے یہ کاٹنے کے لیے، صرف اس نے خالصتاً لوجہ اللہ نیت کی تھی۔ تو جب لڑائی ہوئی تو اللہ کی طرف سے توفیق طاقت اس میں اتنی آئی کہ اس نے شیطان کو زیر کر لیا۔ شیطان جب گر گیا تو شیطان نے اب ایک نئی چال چلی اور شیطان نے کہا دیکھو آپ مجھے مار کے کیا کریں گے؟ وہ شرک تو ہو رہا ہے جو ہوتا رہے گا، آپ اگر مجھے چھوڑ دیں اور اس کام سے باز آئیں تو میں آپ کو ہر روز 2 اشرفیاں جو ہے وہ دیا کروں گا، 2 درم 2 دینار تمہیں دوں گا۔ اس کو دنیا کی محبت نے آ گھیرا، اس نے کہا چلو 2 دینار ملتے ہیں، اللہ کسی اور کو بھیج دے گا۔ یہ ہے وہ حملہ جب انسان سیدھے راستے پر اخلاص کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے اخلاص کو جو ہے وہ ملاوٹ میں کر لیتا ہے، اور وہ اخلاص اس کا جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں رہتا، اب وہ دنیا کے لیے اخلاص ہو جاتا ہے۔ اب وہ دنیا کے لیے یعنی خلوص کی بجائے اب فلوس درمیان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جو عربی سمجھنے والے ہیں فلوس پیسے کو کہتے ہیں، وہ شاید اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ کے حظ لیں گے۔ ہمیشہ انسان خلوص سے سفر شروع کرتا ہے، لیکن چلتے چلتے خلوص جو ہے وہ فلوس میں بدل جاتا ہے، اور جو ہی فلوس میں بدلتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت اٹھ جاتی ہے، کرم اٹھ جاتی ہے، اور بندہ اپنی ڈائریکشن چھوڑ کے اب کوئی اور ڈائریکشن کی طرف جو ہے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کالر کو شامل کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آگے کیا بات بنتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو نمازیں ہوتی ہیں نا قضاء عمری نمازیں، تو وہ جو ہیں وہ کس طرح مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ سنا ہے کہ مختصر کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو قضاء ہو گئی وہ ہو گئی،
جو ابھی فرض ہیں وہ پڑھیں، قضا ان کی ضرورت نہیں ہے، اتنی ساری کیسے پڑھیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ ایک کسی نے، میری سہیلی نے پوچھا، وہ پاکستان میں، وہ کہتی ہیں کہ ان کی پڑوسن ہندو ہیں تو وہ کام کرتی گھروں میں، تو اگر وہ آ کے جیسے گھر کا کام کرے، برتن وغیرہ، اور اگر کھانا پکائے تو کیا ہم ان کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں کھانا؟ جی ٹھیک ہے، میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو جواب ملتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان خلوص کے ساتھ چلتے چلتے کس طرح فلوس کا غلام بن جاتا ہے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم کا بندہ جو ہے ہلاک ہو گیا، دینار کا بندہ ہلاک ہو گیا، عزت و ناموس کا بندہ جو ہے ہلاک ہو گیا. اگر اسے مل جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ ملے تو ناراض ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کا بندہ نہ رہا، وہ درہم و دینار کا بندہ بن گیا. تو وہ عابد صاحب، ان کو بات سمجھ آئی، شیطان نے بڑے ہیلے سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا اور کہا دیکھو فلاں کے پاس اتنی مال موجود ہے، تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے، 2 اشرفیاں ملیں گی تو تم بھی امیر ہو جاؤ گے. تو پہلے دن رات کو 2 اشرفیاں ملی، دوسرا دن آیا پھر 2 اشرفیاں ملی، تیسرا دن آیا پھر 2 اشرفیاں ملی، چوتھے دن کوئی شے نہ ملی. وہ انتظار کرتا رہا، پھر 5واں دن آیا، کوئی شے نہیں تھی، پھر کلہاڑا اٹھایا اور چل پڑا. جب راستے میں پہنچا تو پھر اسی مقام پر شیطان کھڑا ہے اور شیطان کہتا ہے اب کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا وہ درخت اس پہ شرک ہو رہا ہے، میں تو اسے کاٹ کر دم لوں گا. شیطان نے کہا کہ آپ کو کیا پڑی ہے؟ پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسے بات سمجھ نہ آئی. اب پھر کشتی ہوئی تو شیطان اس پر غالب آ گیا. جو ہی شیطان غالب آیا تو اس شخص نے پوچھا یہ بتاؤ آج سے 5 دن پہلے تو میں طاقتور تھا، میں نے جو ہے تم پر غلبہ پایا تھا، اب کیا ہو گیا؟ شیطان نے کہا جناب بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے آپ اللہ کی رضا کے لیے چلے تھے، اللہ رب العزت کے خالصتاً اس کے لیے چلے تھے، اس کے ساتھ خالص ہو کر چلے تھے تو اللہ کی طرف سے تمہیں طاقت دی گئی تھی، کیونکہ لا حول ولا قوہ الا باللہ، کوئی حرکت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی طاقت کے. تو جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے چلتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی طاقت اس کے ساتھ شامل حال کر دیتا ہے. اب تم آئے ہو اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بلکہ اب تم خلوص کی بجائے فلوس کے لیے آئے ہو، مال کے لیے آئے ہو. تو لہٰذا جب تم مال کے لیے آئے ہو تو جو طاقت تھی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے کرم تھا، جو رحمت تھی، جو برکت تھی، جو اللہ کی طرف سے تمہیں جو پاور دی گئی تھی وہ اٹھا لی گئی ہے. تو جب اٹھا لی گئی ہے تو اب میں طاقت میں تو میں تم سے زیادہ ہوں، تو لہٰذا جب اللہ کی طاقت شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر میں بھاگ جاتا ہوں. لیکن اب تم آئے ہو فلوس کے لیے تو لہٰذا اب میں نے تمہیں جو ہے وہ زہر کر لیا. یہاں امام غزالی علیہ رحمت یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہر کام کے اندر اینڈ تک اپنے خلوص کو جو ہے وہ سلامت رکھیں، کیونکہ جو ہی خلوص فلوس میں بدلتا ہے تو پھر بندے کا معاملہ جو ہے وہ اپنا اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ اس کا جو ہے وہ حامی و مددگار نہیں رہتا، کیونکہ جب تک بندے نے اللہ کے لیے لو لگائی تھی اس کے لیے کامیابی تھی. ایک اور حکایت کو سنیے. ایک شخص عبادت گزار پہلے زمانے میں ایک بہت بڑے پہاڑ کے پاس سے گزرا اور اس نے اس پہاڑ کو دیکھا. اس علاقے میں بڑی غربت تھی، بڑی جو ہے وہ ناداری تھی، بڑی کمزوری تھی. اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اگر یہ پہاڑ میرے پاس جو وہ آٹے کا ہوتا تو میں اسے جو ہے وہ سارا لوگوں میں تقسیم کر دیتا. جب اس نے یہ نیت کی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ہی آگے بڑھا اس وقت کے نبی کو یہ وحی کی گئی کہ جا کر اسے پیغام دے دیا جائے کہ اس نے جو نیت کی ہے اللہ رب العزت کے لیے کہ یہ اللہ کے لیے اس کے بندوں پر تقسیم کر دیتا تو اللہ رب العزت نے اس کا ثواب جو ہے اس کو عطا کر دیا ہے. اس کی نیت کے مطابق اس کی نیکیاں لکھ دی گئی ہیں. وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر یہیں سے بات کو شروع کریں گے اور آپ کی لائیو کال بھی لیں گے اور ایک بہن نے جو 2 سوال پوچھے ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے. کوشش کیا کریں کہ جو موضوع چل رہا ہے اس کے مطابق سوال کریں. یہ فقہ کے سوال کے لیے مفتی صاحب آتے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے فوکس پر رہیں تو اس سے زیادہ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک محترم ناظرین و سامعین. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اسلام چینل اردو 851 پر یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. آپ کا ہوسٹ
صادق قریشی آپ کے ساتھ ہے، جنہوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے پروگرام میں، تو وہ جان سکتے ہیں آج کا موضوع ہمارا اخلاص ہے، یعنی نیت میں کس طرح سے ہم جو ہے وہ اخلاص لا سکتے ہیں، نیت کو کیسے پالش اور صاف کیا جا سکتا ہے۔ اسی پر ہم قرآن اور سننا اور حکایات کی روشنی میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اگر اس حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، آپ اپنا سوال بھی ہمارے پاس لا سکتے ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، یعنی مومن جب نیت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے نیت کا بھی اجر عطا کرتا ہے۔ جو ہی اس نے نیت کی اس کا اجر جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور جب عمل کر لیتا ہے تو پھر اس کے اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا عمل کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اگر محض نیت بھی کر لی جائے، نیک نیت کر لی جائے، اخلاص کی نیت کر لی جائے، اس کا اندرونی طور پر جو ہے وہ اثر جو ہے نمودار ہوتا ہے۔ جب عمل بھی پرفارم ہو جاتا ہے تو بیرونی طور پر بھی اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو منافق ہے اس کا عمل جو ہے اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور باتیں بھی شیئر کی جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، اللہ رب العزت آپ کو درازی میں بالخیر عطا کرے، آمین، اور آپ کا کہنا ہمارا سننا قبول ہو، آمین۔ سب سے پہلے تو آپ سے درخواست ہے کہ میرے والدین کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں، اور میرے دو سوال ہیں۔ جی، آپ کے موضوع سے متعلق میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت پر توجہ کرنا چاہیے یا دوسروں کے گمان کو مد نظر رکھیں؟ مثلا میں کوئی نیک کام کرتی ہوں تو ترغیب کی نیت سے دوسروں کو بتاتی ہوں، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ کہیں دوسرا بدگمانی کرتے ہوئے یہ نہ سمجھ لے کہ میں ریاکاری کر رہی ہوں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں ایک شخص نے امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوا، اب جب امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد اب جب مقتدی اپنی پہلی رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا وہ ثنا سے شروع کرے گا یا پھر الحمد شریف سے، اور اس کے علاوہ سورت بھی ملائے گا کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ یہ دوسرا جملہ کیا کہا آپ نے؟ اس کے علاوہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت کو بھی ملائے گا کہ نہیں، قرات بھی کرے گا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ، اور پروگرام کو پسند کرنے کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کو اور جتنے بھی یہاں لوگ موجود ہیں، سننے والے ہیں، ہماری پروگرام میں شریک ہیں، یا جہاں جہاں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہے، سب کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آئیے، ہماری بہن نے 2 سوال کیے، اس سے پہلے بھی 2 سوال آئے تھے، لیکن پہلے میں اپنے موضوع کو، شاید ان کا جواب اسی میں آ جائے گا، کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں 30 سال سے مسلسل پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا با جماعت، تاکہ مجھے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قربت جو ہے وہ حاصل رہے، لیکن ایک دن تاخیر سے پہنچا اور دوسری صف میں مجھے جگہ ملی، لوگوں نے میری طرف دیکھا تو مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ دراصل میرے دل میں خیال آیا تھا کہ لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھا کرتے ہیں، یہ بات میرے دل کو بہت بھلی معلوم ہوئی تھی۔ اس خود پسندی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے وہ توفیق چھین لی کہ جب کسی نے عمل جو ہے وہ اس لیے کیا کہ لوگ دیکھا کریں، تو پھر وہ توفیق جو ہے وہ انسان سے چلی جاتی ہے، اور وہ پھر ریا کے اندر انسان شامل ہو جاتا ہے۔ آپ کا جو سوال تھا اس حوالے سے کہ آپ جو نیک عمل کرتی ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو ترغیب کے لیے آگہی دیتی ہیں، اگر تو اپنی فیملی، اپنے بچے ہیں، ان کو بتانا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسے حلقے میں آپ بیان کر رہی ہیں جس سے آپ کے اندر خود پسندی نہیں آ رہی، تو پھر بیان کرنا نیک نیتی کے ساتھ اچھا ہے، تاکہ لوگ اس پر بھی جو ہے وہ ترغیب حاصل کریں، اور اگر اس کے نتیجے میں خود پسندی آ رہی ہے تو پھر اسے نہ بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ خود لوگوں کو جو ہے بیان کر دے گا، خود لوگوں کو جو ہے وہ آگہی دے دے گا۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے کہ اپنے آپ کو
بیان کرنے کی بجائے آپ کسی اور کے حوالے سے بھی اسے بیان کر سکتی ہیں، تاکہ آپ کا معاملہ بھی چھپا رہے اور کسی طرح کی خود پسندی نہ آئے اور لوگوں کے لیے ترغیب کا سامان بھی ہوتا چلا جائے۔ مثلاً ایک آدمی کے بارے میں اس نے کہا کہ میں صدقہ کروں گا، وہ صدقے کا مال لے کر رات کو نکلا اور اس نے وہ مال کسی چور کے ہاتھ پر رکھ دیا، کیونکہ اس کی نیت لوجہ اللہ تھی۔ صبح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں آج پھر صدقہ دوں گا، پھر صدقے کا مال لے کر نکلا اور اس نے وہ مال جو ہے کسی ایسی عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا جو صحیح نہیں تھی۔ پھر صبح یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج کسی فاحشہ عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو لوجہ اللہ دے رہا ہوں، میں پھر صدقہ دوں گا۔ تیسرے دن جب وہ نکلا تو کوئی امیر آدمی اسے جاتا ہوا نظر آیا، ظاہراً اس کی حالت اچھی نہیں تھی، اس نے وہ مال اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر صبح کے وقت یہ بات مشہور ہو گئی کہ آج ایک امیر آدمی کو صدقہ دیا گیا، جبکہ امیر کو صدقہ نہیں دیا جاتا۔ تو حدیث پاک کے کلمات ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مفہوم اس طرح سے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ صدقہ دینے کی نیت کی ہے، تو اس نے جو چور کے ہاتھ پر رکھا، کیونکہ چور چوری اسی لیے کرتا ہے کہ اسے مال مل جائے، تو جب بغیر چوری کے اسے مال مل گیا تو شاید وہ چوری سے رک جائے۔ شاید وہ عورت جو برائی کے لیے لوگوں کو ترغیب دیتی ہے اور پیسہ کمانا چاہتی ہے، اس کے ہاتھ پر جب بغیر برائی کے پیسے پہنچ گئے تو شاید وہ برائی سے رک جائے۔ اور وہ امیر آدمی جس کے ہاتھ پر مال رکھا گیا تھا، اس کے لیے یہ ترغیب ہو گئی کہ لوگ جب مجھے دے رہے ہیں تو مجھے بھی آگے جو ہے وہ دینا چاہیے۔ تو لہٰذا ہر حال میں صدقہ اللہ کے لیے جو ہے ضرور کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ مشہور کر دیتا ہے خود بخود بات کو۔ نیک بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے سوال کا پہلے کا جواب آ گیا۔ اس میں دوسرا سوال جو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دوسری رکعت میں امام کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوا، پہلی رکعت اس کی جو ہے وہ نکل گئی، تو اب وہ کس طرح سے اپنی نماز کو پورا کرے گا؟ اس کے لیے لازم ہے کہ جو رکعت بھی اس کی نکلی ہے اس نے وہی رکعت اسی طریق پر پڑھنی ہے۔ مثلا پہلی رکعت گئی تھی تو پہلی رکعت میں ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے اور سورہ ہے، یہ تینوں چیزیں جو ہے اسے پڑھنی ہوں گی تاکہ وہ اپنی پہلی رکعت کو جو ہے وہ اپنا مکمل کر سکے۔ اس طرح سے اگر دوسری رکعت بھی نکلی ہے تو دوسری رکعت امام کو نہیں دیکھنا کہ وہ کون سی رکعت میں ہے، اپنے آپ کو دیکھنا میری کتنی رکعتیں جو ہے نکل گئی ہیں۔ جو رکعتیں جس طرح سے نکل گئی ہیں ان کو جو ہے اسی طرح سے مکمل پہلی دو رکعتوں کو مکمل پورا کیا جائے گا، اور آخری دو رکعتیں صرف کوئی آدمی اگر 4 رکعت والی نماز میں آخری میں ملا ہے، آخری رکعت میں، تو اس کی ترتیب جو ہے تیسری رکعت جب وہ پڑھے گا تو وہ پھر صرف سورہ فاتحہ ملائے گا، باقی 2 رکعتیں وہ اسی طرح سے جو ہے وہ ادا کرے گا۔ اس سے پہلے ہماری ایک بہن نے 2 سوال ہمارے سامنے رکھے تھے۔ پہلا سوال ان کا دوسرا سوال بہت آسان ہے، وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی خادم نان مسلم ہے، جس مذہب کا بھی ہو، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، وہ اگر کھانا بناتا ہے یا بناتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے کھانا بنانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، شرعاً اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا جائز ہے۔ یہ جو شرک کا معاملہ ہے یا ایسے معاملے ہیں یہ حکماً ہیں، باقی ظاہراً اگر وہ پاک ہیں اور وہ اچھا کھانا بناتے ہیں تو اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے، تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کر کھایا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور کوئی غیر مسلم سے بھی کھانا جو ہے لے لیا جائے یا وہ بنا کر دے دیں اور اس کے انگریڈینٹ صحیح ہوں تو ایسے میں ایسا کھانا کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسرا سوال ان کا قضا نمازوں کے حوالے سے تھا کہ اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان کی ادائیگی کا طریق کیا ہوگا۔ یہ کئی مرتبہ ایسی چیزیں بیان ہو چکی ہیں، مفتی صاحبان بیان کرتے ہیں، میں پھر سوال چونکہ آیا ہے اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز کب سے فرض ہوتی ہے۔ نماز فرض ہوتی ہے کہ جب بچہ یا بچی پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جائے، جب بلوغت کی ایج میں پہنچ گئے تو اسی دن سے نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی، کیونکہ شریعت نے جن کو مکلف ٹھہرایا ہے ان پر جو ہے یہ شریعت نے فرض کر دیا ہے اور انہیں حکم دے دیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکو جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو اس وقت سے جو نماز جو ہے وہ مس ہوگی اس کو جو ہے وہ
क़ज़ा कहा जाएगा कि ये अल्लाह का कर्ज़ जो है इसके ऊपर जो है वो चढ़ गया है, और नमाज जो है हुकूकुल्लाह में से है, इसकी अदायगी जो है लाजिम है। मैं वक्त को बचाते हुए सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, उनको शामिल कर लेते हैं ताकि इस सवाल के साथ उनको भी हम अकोमोडेट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। मेरे मियाँ और मेरी अम्मी थोड़े थोड़े वक्फे से फौत हो गई हैं पिछले साल, तो मैं उनके लिए जज़ाकल्लाह, मैं उनके लिए ना 2 नफिल पढ़ती हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और 2 नफिल पढ़ती हूँ हदियतन तोहफतन हुजूर के लिए, और अपनी वालदा के लिए इसाले सवाब, और अपने हस्बैंड के लिए। तो क्या वो मेरा इकदाम जो है वो दुरुस्त है? ठीक, मैं बता देता हूँ जी। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी जी। मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह ताला इनके हस्बैंड को और इनकी वालदा के दर्जात और बुलंद फरमाए, और जिनके प्यारे जो उनसे बिछड़ गए हैं उनके लिए हम आखिर में भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि जो क़ज़ा है नमाज, यानी जो मिस हो गई उसको हम क़ज़ा कहते हैं, और ये भी ज़हन नशीन रखिए कि ये पढ़ना इसका जो है लाजिम है। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु जितने भी फ़राइज़ हैं उनकी अदायगी जो है अगर ना की गई तो उसके बारे में सवाल होगा, और नमाज के बारे में जब इबादत का चैप्टर खुलेगा क़यामत के दिन तो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। और यह भी ज़हन नशीन रख लें कि नमाज जो है वो कब्र के अंदर रोशनी लाती है, और ऐसे भी अहलुल्लाह हुए हैं कि जब वो दफनाए गए तो नकीरैन जब उनके पास आए सवाल करने के लिए तो वो नमाज पढ़ रहे थे। ख़ुद शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मुद्दज़िलुल आली, उनके वालिद गिरामी के बारे में ये बात है, फ़रीद मिल्लत डॉक्टर फ़रीदुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो अपने बेटे से मिलने के लिए ख्वाब की सूरत में कई दिनों के बाद जो है तशरीफ़ लाए, गालबन 10 दिनों के बाद। तो उन्होंने ये सवाल पूछा, अब्बा जान ये बताइए कि नकीरैन ने आपके साथ क्या मामला किया? इस पर उन्होंने कहा, बेटा जब तुम लोग मुझे दफन करके चले गए तो मैं असर का वक्त था, नमाज के लिए खड़ा हो गया। अब मुझे नहीं पता नकीरैन कब आए हैं कब गए हैं, तो मैं तो उनके इंतज़ार में हूँ कि वो कब आते हैं। तो ऐसे भी मामलात हैं कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। इसीलिए तो कहा गया हाफ़िज़ू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाज़ों के मुहाफ़िज़ बन जाओ, और स्पेशली जो दरमियानी नमाज है उसके जो है वो हिफाजत करो। तो लिहाजा नमाज किसी भी सूरत जो है वो, और ये एक ऐसा फ़र्ज़ है, आप देखिए हज अल्लाह ने ज़िंदगी में एक दफ़ा रखा है, और वो भी साहिबान इस्तिताअत पर, और ज़कात साल में एक दफ़ा है, वो भी मालदारों पर, और रोज़ा और नमाज, और रोज़ा भी 1 महीने का है, वो भी साल में 1 मरतबा, लेकिन नमाज 5 टाइम डेली प्रेयर है। तो लिहाजा जो है ये इसकी अदायगी जो है वो फ़र्ज़ है। पहले तो इस बात को जहन में रखिए। ये जो बाज़ लोगों के जहन में आ गया है जनाब जो छूट गई उस पर माफ़ी है, ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न आदमी आके बात करने लग गया है और वो कहता है जनाब जो छूट गई अल्लाह माफ़ कर देगा, नहीं, जो शरीयत है उसके उसूल अल्लाह और उसके रसूल ने अता किए हैं, तो लिहाजा उसी के मुताबिक जो है वो चलना होगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक औरत आई, गालबन कबीला जुहैनिया की औरत थी। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ का इंतकाल हो गया है और मेरी माँ पर हज जो है वो लाजिम था, तो क्या मैं उसकी तरफ से हज करूँ तो उसे अजर मिलेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, और साथ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर उस पर कोई कर्ज़ होता तो क्या तुम अदा ना करती? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह बेशक मैं अदा करती। तो यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है वो कर्ज़ के साथ तशबीह देकर हमें बात समझाई कि जिस तरह से तुम किसी बंदे का किसी पर कर्ज़ है उसका देना लाजिम होता है, इसी तरह से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हुकूक हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कर्ज़ है बंदे पर, इनकी अदायगी भी ज़रूरी है। अब दूसरी बात कि वो अदा कैसे की जाएंगी, कर्ज़ नमाज़ें फ़र्ज़ नमाज़ें जो हैं जो क़ज़ा हो गई हैं उनकी अदायगी का बेहतरीन तरीका है जिस दिन से बंदा बालिग हुआ है उस दिन से अगर उसने नमाज छोड़ी है तो उस दिन से काउंट कर लिया जाए, और जितना अरसा बनता है उसको जो है सिर्फ फ़राइज़ की और वाजिबात की जो है वो क़ज़ा होगी, फ़राइज़ को जो है वो अदा करते चले जाइए। और हर नमाज के साथ उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो आप किसी से भी पूछ सकते हैं ताकि उसमें आपको मालूम हो जाए कि किस तरीके से उसको अदा करना है। 2 साल की नमाज़ें हैं तो 2 साल का प्लान बनाकर हर नमाज के साथ 2 नमाज़ें ज़ोहर पढ़नी है मसलन, तो पिछले 2 साल की जो क़ज़ा हैं ज़ोहर, आज 22 जनवरी है तो 22 जनवरी 2017 और 2016, मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ।
اس کی جو قضا نمازیں ہیں وہ ظہر کے ساتھ ہو گئیں. عصر کا وقت آیا تو 2 نمازیں قضا 2016 اور 2017 کی عصر کی ہو گئی. مغرب کا آیا اس کے ساتھ پڑھ لی. اسی طرح سے عشاء کا آیا اس کے ساتھ پڑھ لی، صرف فرائض. اور اس کے بعد فجر کا آیا تو فجر کے ساتھ ہر روز. ایک طریق یہ ہے. دوسرا طریق یہ ہے کہ اس کو کیلکولیٹ کر کے بنا لیا جائے، روزانہ کی بنیاد پر اکٹھی بھی انہیں پڑھی جا سکتی ہیں. مراد یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، ان کے لیے چھوٹ کسی بھی صورت نہیں ہے. اس کے بارے میں جو ہے پہلا سوال قیامت کے دن عبادات کے حوالے سے سب سے پہلا سوال نمازوں کے بارے میں ہوگا، اس کو جو ہے وہ ادا کرنا ضروری ہے. اور یہاں ایک چیز اور ذہن نشین رکھیے، فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس آدمی پر جو ہے وہ فرض نمازیں جو ہے وہ قرض ہوں، اس کے نوافل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتے. اسے چاہیے کہ نوافل کی جگہ بھی وہ اپنے قضا کو جو ہے وہ پورا کرے. اور یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ قضا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی سہولت کے لیے کچھ نمازیں آپ کی قضا ہوئی، جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ادا فرمایا، کبھی بغیر جماعت بھی ادا فرمایا. تو اس کو اسی طرح سے جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. یہ تھا. اس کے بعد ہماری ایک اور بہن نے سوال پوچھا کہ جن کے ہسبینڈ اور جن کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ وہ 2 نفل جو ہے وہ پڑھا کرتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً پیش کرنے کے لیے. بندگی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، یہ ذہن نشین رکھ لیں. جو بھی نماز کی نیت ہوگی، خواہ وہ فرض ہے، نفل ہے، سنت ہے، واجب ہے، وہ اللہ کے لیے ہوگی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے 2 رکعت نماز فرض فجر، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. یہ ہے طریقہ. یا نیت کی میں نے، نیت کرتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ کہنا چاہیے نیت کی میں نے اس نماز کی. عربی میں بھی نویتو کا کلمہ آتا ہے کہ میں نے نیت کر لی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب دل میں ارادہ موجود ہے کہ میں یہ نماز پڑھنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو پھر جو ہے وہ نیت ہو گئی. لیکن زبان سے کہہ لینا اچھی بات ہے، مستحب ہے. اس سے انسان میں اور سرٹینٹی اور اتھینٹسٹی اور یقین آ جاتا ہے اور اسے اطمینان نصیب ہو جاتا ہے. تو اس میں کوئی کبات نہیں ہے زبان سے کہہ لینے میں. تو لہٰذا جو ہے 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر اس طرح کا جو ہے وہ کیا جائے تو اس میں شرعاً کوئی کباہت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی فرمائی، اور قربانی آقا علیہ السلام فرماتے اللہم محمد و آل محمد، یا اللہ اور من امت محمد تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد. آقا علیہ السلام یہ کلمات فرماتے تھے، یا اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، اور حضور علیہ السلام کی امت کی طرف سے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ علی 2 قربانیاں کرنا، ایک قربانی اپنی طرف سے اور ایک قربانی جو ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو وہ ہمیشہ 2 قربانیاں جو ہے کیا کرتے تھے. تو نوافل جتنے بھی ہیں، جیسے اس میں عمرہ ہے، حج ہے، کسی کی طرف سے نفل اگر کوئی ادا کرنا چاہے اور اس کا ثواب بھیجنا چاہے، تو یہ شرعاً اس میں کوئی کبات نہیں ہے. آپ اپنی ماں کے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے 2 نفل جو ہے وہ ضرور پڑھتے رہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے ان کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بنا دے گا. اور یہاں ضمناً میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مرحومین کے لیے جو ہے حدیث میں 2 تحفے آئے ہیں، وہ ہمیشہ ہر ایک کو بھیجنے چاہیے. پہلا تحفہ ان کے لیے جو ہے وہ استغفار ہے، دعا اور استغفار، کہ انہیں اپنی دعاؤں میں جو ہے شریک رکھیں، ان کے لیے استغفار کیجئے. اور دوسرا تحفہ ان کے لیے ہے صدقہ، یعنی سچائی کے ساتھ جو عمل کیا جائے وہ نیک عمل، خواہ مال کی صورت میں ہو، خواہ اور کوئی صدقہ ہو، وہ ان کے لیے کر دینا. اس سے مرحومین کو بہت درجے جو ہے نصیب ہوتے ہیں. جی ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ایک مسئلہ ہے. جی بولیے. برکات. جی میری بیٹی کو آپ 4 ٹی وی کی آواز اگر کم کر لیں تو پھر مجھے آپ کی آواز ذرا زیادہ سنائی دے گی. جی فرمائیے. اب جی تو انہوں نے ابھی تک میرے سے کچھ رابطہ نہیں کیا ہے میری بیٹی نے. جی کیا دعا کرنی چاہیے؟ مجھے بہت فکر لگا ہوا ہے. وہ کہاں ہے آپ کی بیٹی؟ وہ کہتے ہیں یورک شائر میں، کبھی شفیلڈ میں ہی ہے. میں چیسٹر فیلڈ ڈربی شائر سے بول رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے.
آپ کے لیے پہلے تو ان کی تلاش کیجئے کہ وہ کہاں ہیں، آپ رابطہ کر لیں اگر وہ نہیں کر رہی ہیں، اور وہ اگر سن رہی ہیں اور کوئی ان کی سہیلی سن رہی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جو رابطہ کرے، کیونکہ میرے ماں ساتھ رابطہ نہیں کیا میں نے، سچی بات میں بتا رہی ہوں، جی 4 مہینے سے رابطہ نہیں تھا، اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، تھوڑی ڈپریشن میں ہو جاتی ہے، جی تو میں نے پولیس کو فون کیا تھا کہ میری بیٹی نے، پولیس نے بولا ہے کہ وہ یارکشائر میں کہیں ہے، یہ نہیں ہمیں پتا، جی تو کیا کرنا چاہیے؟ وہ میں تو مسلم ہوں، وہ ابھی غیر مسلم ہے، تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے ایک تو ایمان کی اور ہدایت کی دعا کریں، جی اور دوسرا آپ پڑھیے یا رشیدو کا کلمہ، یا رشیدو، یا رشیدو اللہ رب العزت کا نام ہے، 11 مرتبہ درود پاک شروع میں، کیا بتائیے؟ یا رشیدو، رشیدو، جی جی یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ درود شریف شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں، اچھا، اور ان کے لیے ایمان اور ہدایت کی دعا کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت دے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لائے، اور جو ان کی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے، اور جلد از جلد وہ آپ سے رابطہ بھی کریں، تو یہ انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دے گا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، پروگرام اپنے اختتام کی طرف ہے۔ پروگرام کا موضوع آج کا نیت کو کس طرح سے جو ہے چمکایا جائے، اس پر ہم نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں، مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے جلدی میں نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جب جانے لگا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے، اور آپ نے اسے حکماً فرمایا کہ تو نے تو بڑی جلدی عجلت میں نماز پڑھی ہے، دوبارہ نماز پڑھو۔ پھر اس نے بڑے اطمینان سے وہ نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی ہے یا وہ اچھی ہے؟ اس نے کہا جناب اچھی تو وہ پہلے والی تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کیسے جو ہے وہ پہلے والی کیسے اچھی تھی؟ اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ وہ میں نے اللہ کے لیے پڑھی تھی، گو میں نے جلدی جلدی پڑھ لی، سنت کا دھیان نہیں رکھا، یہ تو آپ کے ڈنڈے کے زور سے میں نے جو ہے پڑھی ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کے لیے بندہ کام کرتا ہے اس کے اندر جو ہے بڑا اجر اور بڑی برکت اور بڑی رحمت ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، اپنے گھروں میں، اپنے کاموں میں، اپنے علم میں، اپنے تقوی میں، ہر جہت میں خیال رکھیے کہ جو بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں اگر وہ لوجہ اللہ ہوگا تو آپ اس کے اثرات دیکھیں گے، آپ اس کی برکات دیکھیں گی، آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کو بھی ایک اطمینان، سکینہ جو ہے اس کیفیت جو ہے نصیب ہوگی، اور ماحول کے اندر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ آئیں گے۔ اس ماحول کے اندر پھر نہ تو کوئی برائی ہوتی ہے، نہ غیبت ہوتی ہے، وہاں اثرات ہی ایسے جو ہے موجود ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے رحمت ہر سو چھائی رہتی ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ان کا جو گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ ہماری نیتوں کو نیک فرما، ہماری نیتوں کے اندر نکھار عطا فرما۔ یا اللہ سنت کے مطابق ہمیں زندگی ڈھالنے کی، گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے حالت ایمان میں رخصت ہوئے ان کی مغفرت فرما، جنہوں نے اپنے پیاروں کے لیے کہا ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما، پسماندگان کو صبر عطا فرما، دنیا بھر کی انسانیت کو ہدایت اور امن عطا فرما، اور علم کے نور سے مولا کریم ہمارے ظاہر اور باطن کو جو ہے منور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔